अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ट्रंप की ईरान को दी गई डेडलाइन को चंद घंटे बाकी रह गए हैं और इसके साथ ही अमरीकी सदर के बयानात, धमकियां और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान पूरी दुनिया के मीडिया का मौजू बनी हुई है। ट्रंप की गुफ्तगू में बढ़ती हुई शिद्दत और गालम गलोच न सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बल्कि ईरान के खिलाफ जारी जंग के नताइज से उनके अदम इत्मीनान को भी जाहिर कर रही है। ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो बिजली घरों और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा और ईरानी तेल पर कब्जा कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ेह और सख्त रद्द अमल दिया है। तेहरान ने न सिर्फ ट्रंप की ज़बान को ईरानी अवाम की तौहीन करार दिया है बल्कि यह ऐलान भी किया है कि ईरान किसी दबाव या डेडलाइन को कबूल नहीं करेगा। ईरानी मौक़िफ़ है कि आरज़ी जंग बंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोला जाएगा क्योंकि ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं है। ईरानी क़यादत का मानना है कि अमरीका माजी में भी मुज़ाकरात के दौरान हमले करता रहा है, इसलिए उसकी किसी भी यकीन दहानी पर भरोसा मुमकिन नहीं। ट्रंप की ज़बान और रवैये पर खुद अमेरिका के अंदर भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। अमरीकी सेनेटर्स, आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने ट्रंप के बयानात को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दिया है। बाज़ अमरीकी सियासतदानों ने तो यहाँ तक कहा है कि सदर का रवैया ज़हनी अदम तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है। आलमी सतह पर भी ये तासुर मजबूत हो रहा है कि अमरीका की पॉलिसीज़ में तसलसल और हिकमत अमली का फुकदान है, जिससे उसकी आलमी बालादस्ती पर सवालात उठने लगे हैं। इसी दौरान सिफारती महाज पर भी सरगर्मियां जारी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा अमन मंसूबा ईरान और अमरीका दोनों तक पहुंच चुका है, जिसमें फौरी जंगबंदी और बाद में जामे मुज़ाकरात की तजवीज़ दी गई है। इस मंसूबे के तहत 45 रोज़ा सीज़ फायर और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की बात की जा रही है। ताहम ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो किसी आर्जी बंदोबस्त के बदले स्ट्रेटेजिक रियायत देने को तैयार नहीं है। आलमी ताकतें भी मुतहर्रिक हैं। चीन और रूस ने मुश्तरका तौर पर जंगबंदी पर जोर दिया है और अमरीका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क करने का मशवरा दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, ना कि धमकियों में। इसके बावजूद मैदान जंग में कशीदगी बरकरार है और हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे खित्ते के तवानाई के मराकज़ भी खतरे में हैं। इस वक्त फौरी नजरें ट्रंप की पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी लगी हैं, जहां मुमकिना तौर पर अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप मजीद जारहाना रास्ता इख्तियार करेंगे या किसी सिफारती हल की जानिब बढ़ेंगे। अगले चंद घंटे फैसला कुन साबित हो सकते हैं। क्या दुनिया एक बड़ी जंग पर खड़ी है या अमन की कोई राह निकल आएगी? और सबसे अहम सवाल ये कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? मजीद तबाही या गैर मुतवक्के पसपाई? इन्हीं तमाम जावियों पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब और आमिर अहमद खान साहब। खास तौर पर तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार डॉक्टर राशिद नकवी साहब। जानने की कोशिश करेंगे कि तेहरान का थॉट प्रोसेस इस धमकी, डेडलाइन और गालम गलोच के बाद क्या है और किस हिकमत अमली पर तेहरान गौर कर रहा है। प्रोग्राम के में पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी, धमकियां, गालियां, ट्रंप के बारे में कोई भी पेशगोई मुमकिन नहीं। अमेरिका के पास हकीकी ऑप्शंस क्या क्या? डॉक्टर राशिद साहब, ये फरमाइएगा कि ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। क्या हिकमत अमली हो सकती है? एक जानिब मुज़ाकरात की बात भी दोबारा से शुरू हो गई है, कुछ घंटे बढ़ाए भी गए हैं। क्या मुज़ाकरात को बाय करेगा तेहरान जिस तरीके से सूरत आगे बढ़ रही है, या फिर ट्रंप की धमकी का जवाब देने को तैयार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में भी और आपके पैनल के, बड़ा सीनियर पैनल है, बड़े आला दर्जे के आलमी हालात पे नजर रखने वाले आपके एनालिस्ट बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज करता हूँ। आपका जो सवाल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है या जो उनका अल्टीमेटम या जो बयान है वो ईरानी अवाम के लिए नया नहीं है। ईरानी अवाम तो गुज़िश्ता कई अरसे से इस तरह की धमकियां और इस तरह की जिधर धमकियां कहें या इस तरह के जो दावे, और हर रोज उनकी गुफ्तगू में यू टर्न भी देख रहे हैं। उसके अंदर जिसे आप कहते हैं कि बार्गेनिंग और ब्लफ और झूठ और फ्रॉड, हर चीज मौजूद है। बहरहाल, लेकिन सूरत हाल इस वक्त यही है कि जंग जिस मरहले में दाखिल हो चुकी है उसके अंदर ईरान का जो अपना असूली मौकिफ है और जो हिकमत अमली, वो तो वही है कि हम एक मुस्तकिल अमन चाहते हैं, खित्ते के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पे पीस चाहते हैं। हम सिर्फ आर्जी किस्म की सीज फायर नहीं चाहते कि जंग बंदी हो जाए और फिर 2-4 महीनों के बाद फिर अमेरिका और इसराइल सांस लेके रेस्ट करके दोबारा आए और दोबारा हमलावर हो जाएं। तो ये तो उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो किसी धमकी से मरूब होने वाले नहीं है, वो किसी अल्टीमेटम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने माजी में देखा है कि 2 दफा उनको मुज़ाकरात के दरमियान
جو ہے وہ جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ایران کی حکمت عملی تو اس جنگ کے عنوان سے یہ تھی کہ ہم اس کو لمبا کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو بڑے کامیاب رہے ہیں. اور پھر گزشتہ 2 دنوں کے اندر جتنی تعداد میں امریکی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور اس طرح کے جو گر رہے ہیں اور ان کے جو اس وقت ملبہ ایران کے شہروں میں اور ایران کی میڈیا میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، تو عوام کا مورال بھی بہت اپ ہے. اور خود جو حکام ہیں وہ اپنے سفارتی سطح پہ بڑے اچھے آگے بڑھ رہے ہیں. رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ وہ اپنی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل سپائلر جو یہاں پہ وہ اسرائیل ہے. اگر ٹرمپ فرض کریں کسی ایک نقطے پہ آ بھی جاتے ہیں اور یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع بھی ہو جاتا ہے، تو اسرائیل کی کون ضمانت دے گا؟ اس نے جس انداز سے ابھی تک حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس نے بچوں سے لے کے اور ہاسپیٹلز اور تعلیمی ادارے، توانائی کے مختلف آپ کہہ سکتے ہیں تنصیبات، اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو اہم اقتصادی صنعتی ادارے ہیں ان کو بھی ہٹ کر رہا ہے. تو اسرائیل تو ایک سپائلر ہے، وہ تو اس کو جاری رکھے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے کیا پیش بندی کی جا سکتی ہے. ایرانی قوم اس کا مراد اپ ہے، وہ اپنی اسٹریٹجی کو لے کے درست ہو گیا. ڈاکٹر راشد صاحب، آپ نے چائنا اور رشیا کی بھی بات کی ہے، ان کی جانب سے بھی پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے. ایک یہاں پر نیو سیز فائر فریم ورک کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ تک بات چیت پہنچائی گئی ہے. ایران سمجھ رہا ہے اس کے ہاتھ جنگ کا سب سے بڑا کارڈ اسٹریٹجیکلی آبنہ ہرمز کا موجود ہے، جنگ اسی کے ارد گرد پھر رہی ہے، یہ واحد محور بن چکا ہے. کس طرح کی گارنٹیز یا کون گارنٹر درکار ہے تہران کو جہاں سے انیشیٹ ہو سکتی ہیں باتیں؟ دیکھیں، اس وقت کوئی گارنٹی کی بات تو سچ سامنے نہیں آئی، لیکن دیکھیں گارنٹی کون دے گا. اس سے پہلے بھی جو ایٹمی معاہدہ ہوا تھا اوباما کے دور میں، اور اس میں 5+1 کنٹریز موجود تھے، اس کے اندر پانچوں کی پانچوں جو سیکورٹی کونسل کے اندر ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں موجود تھیں. رشیا موجود تھا، چائنا موجود تھا. اس کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اب بھی اس طرح کے کسی معاہدے کو وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا گرنٹر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران جن چیزوں پہ زور دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس خطے کے اندر اگر امریکہ کا یہی کردار رہے گا اور جس انداز سے اس نے یہاں پہ اپنے ایئر بیسز بنائے ہوئے ہیں، یا جس طرح اسرائیل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، جب تک یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو اس وقت تک کوئی گرنٹر بھی کوئی زیادہ مؤثر رول پلے نہیں کر سکتا. لہٰذا ایران کی عوام کا سینٹیمنٹس تو بالکل یہ ہے کہ ان دونوں کا، یعنی برائی کی جو 2 جڑیں ہیں، یعنی جو بیسز ہیں خطے کے اندر امریکنز کی، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی اور اسرائیل کا جو حملہ کرنے کا پوٹینشل ہے وہ کم نہیں ہوتا، اس وقت تک تو امن نہیں آ سکتا. اور ہم نے دیکھا بھی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری پالیسیاں تو اسرائیل کو بچانے کی. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، یہاں ایک اور نقطہ اور آخری نقطہ آپ سے جاننا چاہوں گی. آپ نے ماضی کے حوالے بار بار دیا اور ایران کے ٹرسٹ کی بھی بات کی ہے. 28 فروری 26 یعنی گزشتہ 5 ہفتوں کے بعد کیا آج بھی دنیا میں صورتحال وہی ہے جس ماضی کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، یا تہران کہیں نہ کہیں خود کو کسی طور ایک ایج پہ سمجھ رہا ہے جب وہ ایک سپر پاور کو انٹینگل کیے یا پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں اپنے پنجوں میں اس وقت، اور ایک صورت نہیں مل رہی ہے، یعنی وہ وے آؤٹ چاہ رہے ہیں مگر وہ وے آؤٹ نہیں مل پا رہا. گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم مذاکرات کی بات سوچ رہے ہیں، کیا صورتحال ماضی جیسی ہے، کچھ بدل بھی چکا ہے؟ امریکہ کی بہت ساری چیزیں تو اب خاک میں مل گئی نا. وہ غرور، وہ تکبر، وہ ان کا ایئر فورس کا ایک بہت جو روب دبدبا، وہ F-35، وہ A-10 اور پتہ نہیں فلاں طیارے، وہ تو تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہاں پہ گر رہے ہیں. اور اسی طرح ان کے جو کیریئر تھے، جو بڑے بڑے امریکی بیڑے تھے جن کا نام لے کے خطے کو اور دنیا کو ڈرایا جاتا تھا، وہ بھی خطے کے اندر موجود ہیں اور ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں. ان کا بھی کوئی ایسا رول پلے وہ بھی نہیں کر سکے، اور آبنہ ہرمز اسی کی طرف پہلے کی طرف بند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کمزور ہوا ہے، خطے کے اندر اس کے اڈے اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، اس کا عالمی جو ایک روب اور دبدبا تھا وہ کمزور ہوا ہے. ایک نئی اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ایک آرڈر جو ہے وہ اس خطے میں تشکیل پائے گا. اب امریکہ وہ پہلے والا امریکہ، 28 فروری والا امریکہ نہیں ہے. اس وقت وہ امریکہ ہے کہ جو اس وقت مختلف پینترے بدل کے فیس سیونگ چاہتا ہے، وہ کسی طریقے سے اس دلدل سے نکل سکے. لیکن ایران نے اس جنگ کو اتنے خوبصورت انداز سے آگے
پھیلایا ہے کہ اب وہ خود اس محاصرے میں ہے اس وقت ٹرمپ. البتہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نیتن یاہو بھی اس کو استعمال کر رہا ہے, لیکن امریکہ کے اندر آپ دیکھیں, عالمی سطح پہ دیکھیں, اقتصادی دنیا کو دیکھیں, خطے کے اندر دیکھیں, سب جگہوں پہ آپ کو امریکہ کا نیریٹو اس وقت شکست ہوتا ہے. اور خود جو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جس انداز کے بوکھلاہٹ میں جو بیانات دے رہے ہیں, ان کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے, کبھی گالیاں, کبھی منتیں, کبھی دعائیں, تو یہ خود یہ فرسٹریشن بھی ظاہر کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ نے 28 فروری کی بات کی ہے. خود اس کے اپنے ملک کے اندر اس کے اپنے سینیٹر, اس کے اپنے کانگریس کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, اس کو تو نااہل ہونا چاہیے. اس کی اپنی ٹیم کے اندر جو ہے وہ تقسیم آ چکی ہے. تو اب اس روشنی میں اگر دیکھیں تو ٹرمپ 28 فروری والا ٹرمپ بھی نہیں ہے اور 28 فروری والا امریکہ بھی نہیں ہے. حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں, اور اس میں اب چائنا اور رشیا کتنی خوبصورت گیم کرتے ہیں, چونکہ اصل گیم تو انہوں نے آ کے کرنی ہے, چونکہ آئندہ کی سپر پاور تو وہ ہیں. اب دنیا جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف جب آنی ہے تو مشرق کا جو بڑا جسے کہتے ہیں وہ چودھری جو ہے وہ تو چائنا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو جو منظر نامہ بن رہا ہے وہ امریکہ کے حق میں تو نہیں بن رہا. امریکہ کی تو شکست نظر آ رہی ہے, نہ اس کا نیریٹو چل رہا ہے, نہ اس کی جنگی حکمت عملی کامیاب ہے, نہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, نہ اس وقت نیٹو اس کے ساتھ ہے, اور نہ ہی خطے کے عرب ممالک بھی اس کے ساتھ ہیں. وہاں پہ بھی اب جو ہے وہ خلیج آ گئی ہے, وہ بھی اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ہم نے اس کو اپنے دفاع کے لیے بلایا تھا, یہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر پا رہا. ہو گیا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, امریکہ کے بیانیے کی بات کر رہے تھے. شہزاد چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں, یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی, جس طرح دھمکیوں اور گالیوں کا استعمال سپر پاور کے صدر نے کیا, خود امریکہ کے اندر جو لوگ بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کوئی بھی متاثر نہیں ہو رہا جس طریقے سے ٹرمپ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ صدر کسی دباؤ یا فرسٹریشن کا شکار ہیں, کسی بڑے فوجی فیصلے کی جانب بڑھ سکتے ہیں, یا صرف ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, مذاکرات کسی نتیجے کی طرف جائیں گے؟ بے شک آپ کا سوال بہت قابل غور ہے, لیکن میں اگر راشد نقوی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں. دیکھیے, ایران باوجود اس کے کہ وہ دو ایسے ملکوں کے خلاف نبرد آزما تھا, امریکہ اور اسرائیل, جو کہ نیوکلیئر پاورز تھیں, اور ایران نیوکلیئر پاور نہیں ہے, اور ایسی دو ملک اور ایسی دو فورسز یا ایسی دو افواج جو کہ دنیا میں مانی جانی جاتی ہیں اپنی ملٹری سٹرینتھ کے حساب سے, یعنی دنیا کی طاقتور ترین جو افواج تھی ان کے خلاف کھڑا رہا, اور اس 34-35 دن کی جنگ کے بعد بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ ایران کی اپنی جو حقیقت ہے وہ مسلمہ ہے, اس کی جو حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے. یہ دو ملک مل کے بھی, طاقتور ترین ملک مل کے بھی اس حیثیت کو منتقل نہیں کر سکے, اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکے. اچھا, اس لیے ایران اگر ہرمز کے اوپر آج اپنا کنٹرول اور قابو رکھے ہوئے ہے, یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ٹول کے بغیر یہاں سے گزر نہیں سکتا, تو وہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں ہے. ایک آخری حربہ ہے, لیکن اس آخری حربے کے ساتھ پھر دنیا کا خدا نخواستہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے, خطرناک ترین لیول پہ ہم چلے جائیں گے. لیکن اس لیول پہ, اس سے پہلے, شارٹ آف دیٹ الٹیمیٹ ویپن جو ہے ہمارے پاس, امریکہ اور اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو اگر یہ چیز طے ہے تو ایران کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ جس قسم کا معاہدہ چاہے گا, جس قسم کی بات چاہے گا, وہ حاصل کر پائے گا. دوسری چیزیں دیکھیے, ساتھ ہی ان کو یہ خطرہ تھا کہ اسرائیل کی بڑی طاقت ہے, اور ساتھ جی سی سی کے اندر. اور جب ایران یہ بات کرتا ہے کہ اسرائیل کو وہ طاقت ختم ہو جانی چاہیے, یا جی سی سی جو ہے وہاں پر اڈے ختم کر دیے جائیں, تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ سویٹننگ دا شاٹ, آپ کچھ اور خام میں اور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ 6 ملک جو کہ جی سی سی کا حصہ ہیں, وہ اپنی فارن پالیسی اپنے طور پہ لے کے چلانا چاہیں گے, اور اگر وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں تو ایران کے تسلط کے نیچے رہیں گے, کیونکہ ایران تو قائم ہے اپنی جگہ پہ. تو اگر وہ ایران کے تسلط میں رہیں گے تو وہ ایک فارن پالیسی کا عنصر ہوگا, وہ آج ایران یہ ایز اے کنڈیشن نہیں لگا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آگے آ جائیے کہ ٹرمپ صاحب کا کیا مسئلہ ہے. ٹرمپ صاحب کا جو بھی مسئلہ ہو, دنیا میں تنقید ہو رہی ہے, ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہوتا ہے اس کے پاس, اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس, کم از کم 200 الفاظ کا ایک ریڈی ووکیبلری کا اس کے پاس ایک ریزرو ہوتا ہے. یعنی ہر شخص اپنی زبان میں کم از کم 200 الفاظ لے کے چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایسا آدمی ہے جس کے پاس 50 اور 100 کے بیچ سے زیادہ لفظ نہیں ہے, تو اس لیے وہ زبان بولتا ہے جو باہر سنتا ہے, یا جو سڑک کی زبان ہے, جو اسٹریٹ کی زبان ہے. تو اس کی ایک بہت, کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے, زیادہ ووکیبلری نہیں ہے,
الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے یہ گفتگو آتی ہے. تو ہمیں بدقسمتی سے آج کی دنیا میں اس قسم کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو وہ استعمال کر رہا ہے. اس کے پاس ہے کہ آپشنز کیا ہیں. دیکھیں جہاں پہ ایران اور جہاں پر امریکہ کھڑے ہیں، ان کے پاس یہی کچھ ہے جو آپشنز ہیں، یعنی مور آف دا سیم. امریکہ بھی یہی کچھ کرتا رہے گا، اگر کسی رستے سے کچھ آگے نہیں چل پاتا یہی اسی قسم کے اٹیک ہوں گے، اسی طرح ایک آدھ جہاز گرتا رہے گا، یہی کچھ چلتا رہے گا، اور ایران ایسے ہی جواب دیتا رہے گا. جب تک جی سی سی ملک کوئی اس کے اوپر ریئیکشن نہیں شو کرتے تو اس جنگ کا بڑھاوا بھی اب مشکل ہو چکا ہوگا، اب وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو ہرمز سے جس طریقے سے لوگ گزر رہے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، کچھ نہیں گزر رہے، ایسا ہی چلتا رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹرمپ کو یہ پتا ہے اور وہ جانتا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس بھی ساری دنیا کی سپورٹ اویلیبل ہے، باقی لوگ بھی اس کو امریکہ کے جو لوگ ہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہے تو کیا حاصل کیا جا سکتا ہے. حاصل یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اگر آپ نے 15 چیزوں کی لسٹ دی تھی تو ان 15 میں سے 2 لے لو، 3 لے لو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل کے آپ کے ساتھ ایران کو بھی کچھ دیں، کچھ ان کو دیں. اور یہ اس وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یا کسی اور جگہ سے جب بھی کسی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، مصالحت کی بات ہے، تو کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ اب اس سے آگے کچھ اور نہیں ہے، اسٹیل میٹ ہے. اس اسٹیل میٹ میں سے جو بیسٹ ہے دونوں کی طرف سے، ہاں ہرمز کا ایک کنٹرول ایسا ہوگا جس کے اوپر شاید خطے کے ممالک کو چین کی سربراہی میں روس کے ساتھ مل کے ہمیں ایران کے ساتھ سیپریٹلی بیٹھنا پڑے گا. امریکہ کی بات نہیں وہ مانے گا، ہمیں سب کو بیٹھنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی ہرمز کا ذریعہ نکالنا پڑے گا. لیکن سٹیج وہ آ چکی ہے جہاں پر جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ لے کے یہ ملک آپس میں خاموش ہو جائیں. باقی ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ صرف سیز فائر، لیکن سیز فائر پہلا قدم ہے امن کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ کل صبح تک یا کل تک ہمیں پتہ لگ جائے کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ دنیا اس سے آگے خطرے کو اور متحمل نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں ملک اس سے اور بدتر یا اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے جہاں پر یہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، ٹرمپ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، دھمکیوں اور گالیاں، اور وہ لکھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں اس کے بعد یہ سب کچھ تباہ کر دوں گا، ایران کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں کہ وہ کب کیا کر جائے اور کیا کہہ جائے. آپ کے خیال میں بطور امریکی صدر ٹرمپ، امریکہ کے پاس اب حقیقی آپشنز کیا بچتے ہیں کہ وے آؤٹ مل سکے؟ نہیں، میں اس نیم پاگل بول لینا چائنا شاپ، اس کے پاس کے آپشنز نہیں. امریکہ ایٹ لارج، عوام، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی انٹلیکچوئل ایلیٹ، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپشنز نہیں، صرف ایک ہی آپشن ہے پوری دنیا کے پاس. کوئی یہ چند چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں، میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس سے جان چھڑائیں. اس میں اس جان چھڑانے سے، اس لعنت سے جان چھڑانے کے میں کون کون کیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن عوام اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنے حصے کا کام کریں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز. عوام کا جتنا آپ نے پتہ نہیں پچھلی بار بتایا تھا 80 کروڑ یا کتنا ہے، یا پتہ نہیں آپ 8 کروڑ نہیں، سوری 8 کروڑ یا کیا آپ نے بتایا تھا، کوئی فگر دیا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگ 80 لاکھ دگنے ہو جائیں. جی 80 لاکھ، سوری. اچھا، تو اسٹیبلشمنٹ جس کے مختلف چہرے ہوتے ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، ایک وہ کئی چہروں والی ایک بلا کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ، اور ہر ملک میں ہوتی ہے. عوام باہر نکلیں پوری قوت اور شدت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، اندر سے اس کو لگام دے، بلکہ اس کی لگامیں کھینچے، چونکہ اس کی کئی صورتیں اس میں عدالتوں سے لے کے اندر تک کے معاملات ہیں. تیسری صورت، اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا اور وہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی تقریباً ہم پلہ قوتیں، یہ سپر پاور تو ننگی ہوگی، یہ ساری جو ریس میں ہیں، نمبر 1 چائنا ہے، رشیا ہے، اور پھر پوری یورپی برادری، یہ نیٹو میٹو، یہ ایک قدم آگے ہیں. وہ ذرا اپنی زبان درست کریں، یہ جو ہم پلہ قوتیں وہ ذرا کے بات سوئے، اوقات میں رہ، اچھا تھوڑا ان کے لہجے میں تھوڑی جاریت ہو، اور obviously they'll mean it if they say something. یہ جو نیٹو شیٹو ممالک ہیں، یہ بھی ایک قدم اسٹیپ فارورڈ، انہوں نے کافی جگہ اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، ذلیل کیا ہے، بہت عمدہ کیا ہے، وہ اس سے ایک قدم آگے ہیں. کوئی انسان بن آئسولیٹ. اچھا، آخری خواہش جو میری ہے وہ تقریباً ناممکن ہے، لیکن مینشن کرنے میں حرج نہیں کہ مسلم ورلڈ بھی ممکن ہو تو بستر مرگ سے اٹھے
اور کوئی ٹوٹی پھوٹی انگڑائی لینے کی کوشش کرے. یہ ساری خلیجی ریاستیں کہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہو جائے اگر ایرانیز جیسا کہ ٹھیک ہے، ویسی تیسی اس کی، یہ بیچتا کیا ہے، فرعون نمرود شداد نہ رہے. یہ اس کا تو بہت ہی دماغ. مگر حسن صاحب ابھی ترکیہ، مصر اور پاکستان بڑا کردار تو ادا کر رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے نکلیں اس سارے سے. نہیں دیکھو بات سنو، لیٹس بی ریئلسٹک عائشہ. جی یہ ان کی وہ بات آبویس تھی یار. کہاں میں چائنا رشیا کی بات کر رہا ہوں، کہاں میں نیٹو کے لہجے میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، ایک قدم آگے جانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو بس ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہو گیا، درست یہ بھی ہو جائے، اچھی بات ہے. صحیح. بڑا اہم سوال اٹھایا حسن صاحب نے کہ عالمی خود امریکہ کی جو داخلی تنقید ہے، کیا وہ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے گی یا وہ مزید سخت موقف اپنائیں گے؟ گفتگو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، ٹرمپ کی فرسٹریشن ہے، زبان ہے، الٹیمیٹم ہے، دھمکیاں، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو نیو سیز فائر فریم ورک جس کے اوپر اب آج بات دوبارہ ہونا شروع ہوئی، جیسے ادھر سے دھمکی آئی تو ایک ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں، یہ کتنا زمینی حقیقت کے قریب ہیں؟ امریکہ ایران دونوں کے لیے اس میں کتنی قبولیت، اور کیا بیک وقت فوری جنگ بندی یعنی کہ سیز فائر اور ہرمز اوپن، کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ عائشہ، ٹرمپ کی زبان کو بھی ایک طرف نہیں رکھ سکتے کیونکہ صرف زبان کی بات نہیں ہے. جی آپ اس کی زبان کو ایک طرف رکھتے ہیں، جو اس نے لکھا ہے اس پر بھی اگر توجہ دیں تو بہت سنجیدہ بات ہے. کیونکہ وہ جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے وہ جنگی جرائم ہے، وہ سویلین انفراسٹرکچر کی دھمکی دے رہا ہے، وہ پاور سٹیشنز کو بم کرنے کی، ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، جس سے ہسپتال چلتے ہیں، اسکول چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں، پوری زندگی چلتی ہے. وہ پلوں کو اڑانے کی دھمکی دے رہا ہے جس کے ذریعے سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. دیکھیے، جو پاکستان نے پلان دیا ہے، میرے خیال میں وہ ایک ایسا پلان ہے جس پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اور بات آگے بڑھنی چاہیے 2 سٹیپس میں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہو جائے، یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد اگلے 15-20 روز میں فالو اپ پلان ہو. تو یہ ایک ایسا پاکستان کا جو منصوبہ ہے یا پلان ہے جس میں تمام جو کور ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی، ان کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے، ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں چاہے سینکشنز ہو، نیوکلیئر پروگرام ہو، سیکیورٹی ہو، تمام تر چیزیں. اب اس وقت ایران، اس کی اپنی ایک مطلب سمجھ لیں کہ خدشات ہیں جو بہت اہم ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت دھوکے ہوئے ہیں. JCPOA کیا گیا، یعنی پہلا جو نیوکلیئر معاہدہ تھا جو ٹرمپ نے ختم کر دیا، سال بعد معاہدہ ہوا اور ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا. پھر معاہدے کے لیے گفتگو ہوئی تو پھر حملہ کر دیا، پھر دوسری بار معاہدے کے لیے گفتگو ہوئی تو پھر حملہ کر دیا، اور پہلے حملے کے درمیان میں جو سیز فائر ہے اس کو استعمال کیا گیا دوبارہ حملے کے لیے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش کر دی ہے. یہ ڈیٹرنس کہیں نہیں جا رہی. ایران نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر لے تو پھر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس سے اس کنٹرول کو واپس لیا جائے. زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہاں ایک نقطے کو مزید ایکسپلین کیجئے گا. آپ نے کہا کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، جو بھی نکات سامنے آ رہے ہیں، مگر یہیں پر ایران کا سب سے بڑا اعتراض سامنے آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹیمپرری سیز فائر جو ہے یہ کوئی پاز نہیں ہے، یہ ری پوزیشننگ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیکھا ہے یہ غازہ اور لیبنان سے. تو وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں پاز کروں اور میں ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دوں، یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر بھی کیا ممکن ہے کہ یہاں سے وے آؤٹ نکلے؟ جی دیکھیے، ایران نے 2 اپنی ریڈ لائنز اس وقت بنائی ہوئی ہیں اور وہیں سے مسئلہ آ رہا ہے. پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ ٹیمپریری اور ٹیکٹیکل سیز فائر، وہ کہتے ہیں اس کو نہیں میں مانتا، مکمل حل ہونا چاہیے، مکمل مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ میرے اوپر حملہ نہ ہو. کوئی گارنٹی ہونی چاہیے. آپ اگر اس کی 5 شرائط دیکھیں جو وہ پہلے دے چکا ہے تو اس میں وہ گارنٹی مانگ رہا ہے اس بات کی کہ دوبارہ مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا، جو اسی بات میں شامل ہے کہ ٹیمپریری نہیں، مکمل طور پہ ختم ہو. اور دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہرمز کا کنٹرول ہے، لیوریج ہے، وہ اس وقت اس کو نہیں چھوڑے گا. وہ ایک باقاعدہ مذاکرات کا، اس پہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس کی 5 شرائط کے اندر شامل ہے، اس پر بات کرنا چاہتا ہے، لیکن سیز فائر کے حصے کے طور پر اس کا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ ہیں اس کے مسئلے. لیکن دیکھیے، جو پہلی بات ہے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ایران کو تحفظ کی. دنیا کا کوئی ملک گارنٹی نہیں دے سکتا. گارنٹی اپنی طاقت ہوتی ہے، اپنی ڈیٹرنس ہوتی ہے، اور ایران
उस डेटरेंस को इस वक्त इस्टेब्लिश कर चुका है। ईरान ये दिखा चुका है कि वो अपनी हिफाजत कर सकता है और दोबारा हमला उसके लिए आसान काम नहीं है। अब यहाँ से बात आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल में एक अहम बात ये हो गई कि दूसरी जो दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रूस, उनको बीच में लाया जाए, खास तौर पर चीन को बीच में लाया जाए। अभी हमारे ईरानी भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, हम सबको फख्र है ईरान जिस तरह रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन आप देखिए हमें बहुत बड़ा इसका दुख है कि जो इदारे उसने साल में बनाए और मौके का फायदा उठा के मुस्तकिल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से लेकर पार्स हाउस, उसके रिसर्च के इदारे, उसकी यूनिवर्सिटियां, उसके स्टील के प्लांट, उसकी इंडस्ट्रियल सलाहियत, ये अगर जंग चलती रहती है तो ये चीजें ईरान के लिए भी तबाहकुन है। ठीक हो गया, तो उसको भी एक कदम पीछे हटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आमिर अहमद खान साहब, क्या आलमी दबाव, क्या अमेरिका के अंदर से उठती आवाजें, दाखिली तनकीद ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर करेगी? क्योंकि अगर ईरान भी अपनी जगह पर खड़ा है, वे आउट नहीं दे रहा, तो फिर ट्रंप आगे बढ़कर मजीद नुकसान की तरफ लेके जाएंगे दुनिया को। उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, शक कि अब उनके पास दुनिया को देने के लिए नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जी, एक दरवाज़ा जो इंसानों के ऊपर कभी बंद नहीं होता वो पागलपन का दरवाज़ा है, और सदर ट्रंप का जो हालिया बिहेवियर है वो उसकी बेहतरीन मिसाल है। लेकिन जब हम ये सवाल उठाते हैं ना आयशा, जो आपका सवाल है कि क्या आलमी दबाव उनको मजबूर कर सकता है, तो उस दबाव को, उसका ज़रा नेचर एग्जामिन करते हैं। उस दबाव का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि चाइना जो है वो भी अमेरिका को धमकियां दे, रूस भी उसको धमकियां दे, और बराह रास्त एक ऑन ग्राउंड नहीं तो कम से कम एक वर्बल कॉन्फ्रंटेशन शुरू है। उस दबाव की एक और भी शक्ल है ना। अब देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में ईरान जो है वो बड़ी क्लेवरली अपने कार्ड्स खेल रहा है। क्या कह रहा है वो दुनिया को? वो कह रहा है कि जी जिसने निकलना है यहाँ से, जो अपने जहाज़ निकालना चाहता है, वो बराह रास्त हमसे बात करे, वो छोड़े ना ओवरऑल सिचुएशन के अंदर जो भी है, राइट। उसके अंदर फ्रांस ने पहल कर भी ली है, उनके कुछ जहाज़ निकले भी हैं, उससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तानी जहाज़ भी निकले हैं। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जिनकी कोई डिपेंडेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, अब वो ईरान से बराह रास्त बात करना शुरू हो जाते हैं और उनके जहाज़ वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये इन इटसेल्फ बाय इटसेल्फ एक नई रियलिटी क्रिएट हो रही है वहाँ पर, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रियलिटी जो है वो प्रेशर बनाएगी, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बाकी की दुनिया थोड़े से वक्त गुजरने के बाद ये कह सकती है कि जी खुली है, हमारे लिए तो खुली है स्टेट ऑफ हॉर्मज़, अब पता नहीं अमेरिका का क्या मुतालबा है और वो क्या चाहता है कि वो क्यों खोल लें। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये ग्लोबल प्रेशर बिल्ड करने के बहुत से तरीके हैं, जिसके दौरान अमेरिका के अंदर जो ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है उसमें भी बदतरीज इजाफा हो सकता है। लेकिन देखिए एक लंबा टाइम फ्रेम दरकार है ना, यहाँ पे जो इमीडिएट, इन सारी चीज़ों के लिए एक लंबा टाइम फ्रेम दरकार है। यहाँ पे जो एक इमीडिएट क्राइसिस आया हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की शख्सियत है, उनको कोई लास्ट हुर्रा चाहिए इस जंग को समेटने के लिए या जंग बंदी का ऐलान करने के लिए, उनको कोई बड़ा मार्का चाहिए। अब ये जो उनका रेस्क्यू मिशन था ना पायलट का, अगर आप इसको ज़रा इसके ऊपर गौर करें, जो इसके ऊपर रिपोर्टिंग आई है वो उन्होंने उसको सेल भी करने की कोशिश की है अमेरिका के अंदर कि ये एक क्या उन्होंने कहा ईस्टर्न मिरेकल है जो हमने इनको निकाल लिया है वहाँ से। लेकिन जो एक्सपर्ट्स अब उसकी फुटेज को एग्जामिन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मलबा हमें दिखाया जा रहा है फुटेज के अंदर, वो तो उस जगह से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर था जहां से उस पायलट को रेस्क्यू किया गया। सो गोया वहां अंदर जाने का और दो बड़े बड़े जहाज MC-130 जो हैं वो वहां पर उतारने का, उसके साथ उसके सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स 5-6 जो वहां पर उतारे हैं, फिर उसके ऊपर से उनके वो ड्रोन उड़ते रहे। तो उनका मकसद कुछ और था। गालिबन ट्रंप का ये ख्याल था कि वो कोई क्रिटिकल इंटेलिजेंस या कोई क्रिटिकल सक्सेस हासिल कर सकेंगे इस ऑपरेशन से, जो उनके यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं ईरान के। अब जब वो भी नहीं हो सका, तो अब थिंक उनकी डेस्परेशन का लेवल बहुत ही बढ़ गया है। सो इन द नियर फ्यूचर ये काफी 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 बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें। शॉर्ट टर्म में सकते हैं ट्रंप का डेस्परेशन लेवल दुनिया को कहां लेकर जाएगा, कुछ और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, जब डेस्परेशन लेवल की बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द क्या नताइज मिल सकते हैं आपके ख्याल में? ट्रंप की हिकमत अमली यहां से आगे क्या, इमीडिएट ब्रेक क्या मिल सकता है? देखिए कोई बहुत बड़ी अगर कामयाबी मिलती है, मिसाल के तौर पे जिक्र हुआ न्यूक्लियर मटेरियल्स का, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जगह पड़े हुए हैं, ये भी नहीं पता कहाँ पड़े हुए हैं, वहां तक पहुंच कैसे होगी, रसाई कैसे होगी, तो मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। हुर्मुज़ नहीं खुलेगी,
ہرمز تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو آپ عارضی سیز فائر کرو گے 45 دن کا بھی کر لو جو اس میں بھی نہیں کھلے گی جب تک ایک ایسا معاہدہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ لیوریج اب ایران کے ہاتھ میں ہے. تو دو ہی چیزیں تھیں اس کے ہاتھ میں کہ یا مجھے ہرمز کھلوا کے میں کہتا کہ میری ٹراپی آ گئی، یا مجھے نیوکلیر مٹیریل مل گیا. دونوں ہی آؤٹ ہو گئے، دونوں ہی معاملات اب اس کے کنٹرول میں نہیں. تو میرا خیال ہے اس کو یہ کم از کم کرنا ہوگا کہ اپنی سبکی اب بند کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے. اپنا جو اس کو بھگتنی پڑ رہی ہے، ایک اپنی ساکھ جو اس کو دینی پڑ رہی ہے، امریکہ کی ساکھ، اس کی اپنی تو کیا ہوگی، امریکہ کی جو ساکھ خراب ہو رہی ہے. جس طریقے سے حسن صاحب نے کہا نیٹو کے ساتھ تعلقات، اپنے پیئرز کے ساتھ معاملات، یعنی چین اور روس کس کے بارے میں روزانہ ہنستے ہوں گے، کس قسم کا سپر پاور تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے، منیمائز کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے کہ یہ میرے اوپر ہنسی زیادہ نہ اٹھے دنیا میں اپنی سبکی کو روک سکوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ امریکہ کی خاطر وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو میرے حساب سے سوائے ایک ایسے وے آؤٹ کے جس کے اندر کہ چاہے مل کے دوست یار ملا کے کوئی ایسے مصالحتی ایگریمنٹ بن جائے جس سے کہ اس کی آسانی ہو جائے، وہ چھٹکارا ہو جائے اس کا، ورنہ وہ خود اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے. دیکھیے ان کے اپنے معاملات ایسے ہوتے ہیں اپنے ان کے ملک میں. کیا ایک بار پھر ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرے گا، یہ کہا جا سکتا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ خبریں ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ لو ٹو ڈو اٹ. وہ ضرور کرنا چاہے گا کہ کسی طریقے سے میری جو سبکی اور کوئی رستہ نکل آئے جانے کا، آنے کا. اب دیکھیے آج ہمارا فوکس ایران پہ ہونا چاہیے، ٹرمپ پہ نہیں ہونا چاہیے. ایران کے ہاتھ میں کنجی ہے اس امن کی، دنیا کے امن کی، باقی خطے کے بھلے کی اور اس کے اپنے بھلے کی. ایران کے پاس کنجی ہے، ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ جنگ کے اندر آئی ہے. حسن نثار سے مختصراً یہ کہے گا کیا ایران وہ وے آؤٹ دے گا امریکہ کو اپنی مرضی سے، اس کی شرط پر امریکہ پیچھے ہٹے گا؟ میرا خیال ہے وہ ایک قدم نہیں ہٹیں گے جس کو کم سے کم وہ سمجھتے ہیں اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہو، یہ ان کا اجتماعی ایک. زیغم صاحب اسی نقطے کے اوپر آپ کی رائے بھی، کیا ڈیڈ لائن دے گا، کیا ٹرمپ اس سمجھ کا مظاہرہ کریں گے شہزاد صاحب جو کہہ رہے ہیں، یا ایران وے آؤٹ دے گا اپنی شرطوں پر اور امریکہ لے گا؟ وہ دیکھیں امریکہ جس طرح سے اس وقت پھنس چکا ہے، آپ اس سے کسی خطرناک چیز کی توقع کر سکتے ہیں. اوکے، بہت سے بڑے بڑے ڈیفنس ایکسپرٹس دنیا کے وہ اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں سے معاملہ اسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس ایزی وے آؤٹ نہیں ہے. دیکھیں شہزاد صاحب نے جس طرح بتایا کہ ایران ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا. بالکل. اب اگر ایران ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، وہ کیوں چھوڑے؟ ایسے حالات میں جو اس کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، جو اس کے پاس اتنی بڑی لیوریج ہے، جس کی وجہ سے پوری معیشت کا، دنیا کی معیشت کا اس وقت کنٹرول ہے، تو اس کو کیوں چھوڑے جب تک وہ اپنی باتیں کچھ منوا نہیں لیتا. ٹھیک. تو اگر ایران نہیں چھوڑتا تو آپ بتائیے کہ امریکہ کے پاس وے آؤٹ کیا ہے اس ذلت سے بچنے کا؟ یا تو وہ مذاکرات کرے، اس گالیاں دینے کی بجائے اور الٹیمیٹم دینے کی بجائے وہ ایسی زبان استعمال کرے، ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے مذاکرات کے ذریعے سے کوئی وے آؤٹ ڈھونڈا جا سکے. درست ہو گیا زیغم صاحب. عامر صاحب تینوں کے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. کیا ٹرمپ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر کے سمجھداری سے مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ ہم خطرناک توقع ان سے رکھیں، ایران اپنے کسی ٹرمپ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی وے آؤٹ دیں گے ٹرمپ کو؟ ٹرمپ کے نام کے ساتھ جی سمجھداری کا لفظ تو جوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے کسی بھی حالت کے اندر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس جو پہلے کرنی تھی اس کو ذرا پل بیک کیا اور وہ آج کر رہے ہیں جو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے کافی پہلے. شاید اس کا مقصد یہ، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے فوجی کمان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. وہ شاید ایک یونائٹڈ فرنٹ اپنے امریکہ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ اس کا ریاکشن دیکھیں گے. اگر وہ ان کا ریاکشن ان کو اپنی مرضی کے مطابق مل گیا کہ حمایت نہ بھی ملی لیکن بہت زیادہ مخالفت نہ ملی، تو پھر تو آگے خطرہ ہی خطرہ ہے جی. پھر تو آپ سمجھداری کی بات چھوڑ دیں. لیکن اگر اس کا کوئی اسٹرانگ ریاکشن آیا وہاں سے، پھر میرا خیال ہے وہ مجبور ہو سکتے ہیں اور ان کی کابینہ کم از کم ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ یہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں. تو اس لیے آج کی رات کی پریس کانفرنس آئی تھنک از کوائٹ امپورٹنٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ میڈیا سے اور قوم سے خطاب کر چکے ہیں جس سے بڑی امیدیں تھیں اور انہوں نے ہمیشہ مایوس کیے. لیکن آئی تھنک آج رات والی بہت درست ہو گیا. اسی نوٹ کے ساتھ کہ ٹرمپ بھی حتمی کہنا ممکن نہیں، مگر حالات اور صورتحال دنیا کو جہاں لے آئیں، امید رکھی جائے کہ کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے گا. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.